Hello, hi friends, how are you doing today? Welcome to the TDM TV Toronto, Canada, a community based YouTube TV channel. I know we have so many talented artists and bright personalities in our community. I personally believe Canada got talent, Toronto got talent. TDM TV Toronto just tries to connect such talented individuals to our community. So we also invite you, if you have any talent, skill or a spark within and looking for a platform to take it out, so be courageous and contact us. We will not only encourage you but also establish a networking between you and our community. We are aware we have extremely talented dancers, singers, writers, actors and intellectuals who are just waiting for a break. So don't be shy and contact us. Our contact number is 416-768-1230. So guys, don't forget to subscribe our channel and hit the bell button so stay in touch with us in the future. Today we have in our studios extremely talented singer, anchor person and of course a shaira, Tabassum Habib. She is well known in our community because of her singing and ढोलक प्लेइंग टैलेंट. वालेकुम अस्सलाम. तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ासकर ये जो आपका प्रोग्राम है, आपने टीवी का ये शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छा और मुफीद प्लेटफॉर्म है जो कि यंग जो हमारी नौजवान हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है, उनके लिए बहुत अच्छा, उनके लिए टीवी का आपने प्रोग्राम शुरू किया है, TDM TV टोरंटो. वाओ. तो मैं तो बल्कि ये कहूँगी जब से मैंने देखा है, मैंने कहा कोई प्रोग्राम भी कोई भी छोटे से छोटा शॉर्ट भी हो मैं मिस नहीं करती, मैं देखना चाहती हूँ कि इनके प्रोग्राम में कहाँ से जवान आ रहे हैं और कैसे कैसे जवान आ रहे हैं और कैसा कैसा अपना टैलेंट लेकर आ रहे हैं. तो ये बहुत ही अच्छा और मुफीद एक प्लेटफॉर्म फ्री में बच्चों को मिल रहा है. मैं भी चाहूँगी कि जितने भी बच्चे बच्चियाँ हमारी न्यू जनरेशन है इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं. वेरी गुड. तो तबस्सुम, असल में हमारे पास बहुत से बेसिक क्वेश्चंस हैं. माशाल्लाह यू आर वेरी मच इनटू द कम्युनिटी, आई ऑलवेज सी दैट. एंड जो भी फंक्शन में जाते हैं यहाँ पर और हम अटेंड करते हैं, वहाँ आपको किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट करता हुआ देखते हैं हम. तो यू माशाल्लाह यू आर क्वाइट इंटेलेक्चुअल. तो ये आपका सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, और कुछ हमें प्लीज़ हमारे और व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. जी मैं आपको बताती हूँ. मुझे खुद बहुत खुशी होगी कि हमारे जितने भी बच्चे बच्चियाँ देखें, और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जब हम किसी को भी इस तरह एक ही इंसान बहुत सारे काम कर रहा हो, तो कई ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनको मालूम नहीं होता कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, तो उनको एक किस्म का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि चलो हम भी करते हैं. जैसे मैंने भी किसी से बहुत मुतासिर होके इस काम भी सीखा, काम किया भी, और एक कुछ चीज़ें होती हैं कुदरत की तरफ से इंसान के अंदर, तो ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं कुदरत की तरफ से भी और इंसान की अपनी कोशिश भी, तो इंसान वो कुछ कर लेता है जो कुछ वो चाहता है. तो मेरा एक्चुअली ताल्लुक़ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से हूँ, और जैसे यहाँ शादी के बाद आई हूँ. शादी से पहले वहाँ पर कॉलेज की तालीम से जब फारिग हुए तो मौका मिला हमें कुछ सीखने का. घर में भी कुछ माहौल था इस तरह के, वालिद साहब भी थोड़ा बहुत गुनगुनाते रहते थे. इस्लामाबाद तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शहर है पाकिस्तान का, बेइंतहा खूबसूरत. हमारे ज़माने में जब कैपिटल है पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यस. और जब हम वहाँ पे रह रहे थे उस वक्त तो हमें वो जन्नत का एक टुकड़ा लगता था. बहुत हसीन, बहुत पुरसुकून, बहुत हसीन खूबसूरत जगह, साफ़ सुथरी अच्छी जगह. तो बस वहाँ से मुझे कुछ शौक़ भी था, कुछ घर में वालिद साहब भी गुनगुनाते रहते थे तो उनको भी देख के हुआ. और इस्लामाबाद आर्ट्स काउंसिल से मैंने कुछ अर्सा म्यूज़िक सीखा. और हमारे सर जो हैं उस्ताद मुहतरम मौसीकार ए हमीद हुआ करते थे, और उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि हम कुछ फ़ायदा उठा लें, कुछ सीख लें उनसे, लेकिन वो आपको पता है उम्र होती शरारतों की तो हम शरारतों में ज़्यादा लगे रहते थे, और उसके साथ साथ जो कुछ सीखा है वो आज तक मेरे काम आ रहा है. वाह माशाल्लाह, वेरी गुड. तो उनके जैसा तो नहीं गा सकी जितना वो सिखाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी
ابھی جب زندگی میں ہم سیریس ہوئے تو ان کی وہ جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہمارے کانوں میں رہ گئی تھیں ان کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے تھوڑا بہت کرتے رہے. تو if I'm not wrong, so you started at early age at when you were in the college. جی کالج سے فوراً ہی کالج سے جیسے فارغ ہوئے نا تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ سیکھنے کا موقع مجھے ملا اور کچھ عرصہ وہاں سیکھا. اتنے میں کینیڈا آنا ہو گیا. ویری گڈ. تو یہاں پر آ کے میں نے کافی سارے اسٹیج شوز پروگرام کیے. 91 کی بات ہے جب سب سے پہلے حبیب علی محمد صاحب کا میں نے انٹرویو کیا اور ان کو پھر اسٹیج پہ بلانا تھا اور اس کے انٹرویو کی روشنی میں ہی میں نے ان کے بارے میں آ کے اسٹیج پہ بولا اور ان کو بلایا جس انداز سے. تو آپ یقین کریں لوگ بہت حیران ہوئے کیونکہ یہ 91 کی بات ہے. اس وقت جب میں ان کے ہوٹل میں تھے کمرے میں گئی میں انٹرویو لینے گئے تو وہ بار بار کہیں بھائی وہ خاتون کو بھیجیں انٹرویو کے لیے. تو وہ ایک میرے ساتھ تھے جو مجھے لے کر آئے. انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں ارے یہ بچی ہے کیا. آپ اندازہ لگا لیں نا آج سے تقریباً 28 سال پہلے بہت فرق تھا اس وقت سکڑی پکڑی سی. کہتے ہیں ارے یہ بچی کیا بولے گی, یہ بچی کیا میرا انٹرویو لے گی. تو خیر میں نے آدھے گھنٹے میں کر کے اور اس میں سے ایک خوبصورت سے چند لفظوں کو جوڑ کے ایک اچھا سا پیراگراف بنایا اور اسٹیج پہ آ کے مجھے بغیر پڑھے بغیر دیکھے مجھے ان کے لیے بولنا تھا. وہ جب بولا ایک شعر اسی وقت بنا لیا تو وہ اتنے حیران ہوئے. بعد میں کہتے بیٹا میں تو حیران ہو گیا. وہ میرا پہلا شو تھا یہاں پہ جو میں نے ایم سی کی تھی جس پروگرام کے. میں زیادہ تر ایم سی کرتی رہی ہوں اور سنگنگ کا تو بہت شوق ہے. وہ تو کبھی کبھی جو ہم سنگرز ہوتے ہیں یا جن کو گانے کا شوق ہوتا ہے وہ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ خون میں ہمارے ساتھ ساتھ بہہ رہی ہوتی ہے گانے کا شوق. تو اس طرح بس یہ سلسلہ شروع ہوا ابھی تک ہے. دیکھیں کب تک چلتا ہے. سو آپ کے استاد جو تھے استاد حمید حمید صاحب موسیقار حمید صاحب بہت اچھی انہوں نے فلمیں بنائی اور فلم توبہ سے بلکہ قوالی کا رواج شروع ہوا تھا میری توبہ توبہ وہ ان سے شروع. پھر ان کی فلم شریک حیات اولاد اور نوکر بھی تھی شاید ان کی. اچھا نوکر ان کی تھی. اور سہیلی فلم بہت مشہور ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. ان کی نوکر مووی مجھے اس طرح سے یاد ہے کہ دیٹ واز دا فرسٹ مووی when I went with my father to actually see this movie in the theater. اگر میں غلط نہیں ہو سکتا میں غلط بھی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ شریک حیات اولاد اور فلم سہیلی اور آخری ان کی مووی تھی لو ان لندن. ویری گڈ. اور اس طرح بہت سی مشہور فلمیں بہت سارے مشہور گانے ان کے جو ابھی بھی لوگ سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. ویری گڈ. تو آپ کے فیوریٹ سنگرز کون ہیں؟ یہ کوسچن بہت عجیب ہے. وہ تو مجھے معلوم ہے یو آر یور اون فیوریٹ لیکن نہیں ہم اس قابل کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈم نور جہاں کے ہوتے ہوئے ہم کسی کا بھی نام نہیں لے سکتے. وہ ایسی فنکارہ ہم میں رہی ہیں کہ آج بھی گو کہ ان کا وجود نہیں ہے ہم میں لیکن ان کی ذات ان کے خوبصورت گانوں کی وجہ سے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. خوشی کا موقع ہو تو ان کے خوشی کے اتنے خوبصورت خوبصورت گانے ہیں ان کی ذات کا احساس دلاتے ہیں. اور کوئی غم کا گانا ہو تو آپ کو پتہ کہ غم کے گانے کو سنتے سنتے کم از کم میں تو رو پڑتی ہوں. نو ڈاؤٹ. تو بہت ہی ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہمارے ان کے جیسا مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی اور فنکار ان کے جیسا. نو ڈاؤٹ. ان کے جیسی خاتون ان کے جیسا انسان ان کے جیسا فنکار. کیونکہ وہ ایک فنکار ہی اچھی نہیں تھی وہ انسان بھی بہت اچھی تھی. تو آپ کی کبھی ان سے ملاقات ہوئی فیس ٹو فیس؟ نہیں یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ فیس ٹو فیس آپ کون سے پاکستانی سیلیبریٹی سے آپ ملی ہیں اور بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہیں اور آپ نے سوچا کہ میں اسے فالو کرنا چاہیے؟ ہاں جی اسلام آباد میں جیسے ہمارے آرٹس کونسل میں پروگرامز ہوتے رہتے تھے تو وہاں پہ خان صاحب مہدی حسن صاحب آئے تھے غلام علی صاحب آئے تھے اور باقی فنکاروں میں اسماعیل تارا زیبا شناز اے نیئر اور طفیل نیازی صاحب اس وقت زندہ تھے ان سے ملاقات ہوئی. رجب علی ان سے ملاقات ہوئی اور کافی فنکاروں سے ہوئی کیونکہ جب بھی کوئی لیاقت باغ وہاں پہ ہال ہوتا تھا لیاقت ہال ایک آڈیٹوریم تھا تو اس میں پروگرام ہوتے تو ہماری ریڈیو ٹی وی کی ٹیم پوری جاتی تھی. سر ہمیں لے کے جاتے تھے تو پھر وہاں جتنے بھی آرٹسٹ آتے تھے ہمارا بھی کوئی ایک چھوٹا سا آئٹم ہوتا تھا تو وہ پھر ملواتے تھے بڑے فخر سے جی یہ میرے بچے ہیں جی یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم سب سے ملتے تھے تصویریں کھینچتے تھے بڑے ہمیں اچھا لگتا تھا. تو اس طرح کافی لوگوں سے ملاقات. تو آپ کو میں ماشاء اللہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی فل ٹائم جاب بھی ہے جی ساتھ میں
اور کافی ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی ہے ماشاء اللہ. ماشاءاللہ آپ کے بچے پوتے پوتیاں بھی ہیں, آپ کے بیٹے ہیں آپ کے. تو آپ کس طریقے سے اپنا ٹائم ڈیووٹ کرتی ہیں آپ کے اپنا جو آپ کا جو شوق ہے اس کے لیے؟ اور مطلب اٹس لائک مشکل لگتا ہے بہت مشکل مجھے تو. کس طریقے سے آپ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی شوق دا تے کوئی مول نہیں, تو پھر کرنا کی ہے, کرنا یہی ہے کہ اپنی لائف کو آپ مینیج کریں. ویری گڈ. آرگنائز کریں, مینیج کریں. ایک چھوٹی سی مثال, جیسے فریج میں چیزیں اتنی ساری پڑی ہوتی, لگتا ہے اتنا بھرا ہوا ہے, یہ کیا یہ ہے. تھوڑی دیر آپ بیٹھ کے ذرا اسے آرگنائز کر کے چیزوں کو رکھیں سیدھا سیدھا کر کے, وہی فریج آدھا خالی نظر آئے گا آپ کو. تو یہ ہماری لائف میں بھی اگر ہم اپنی لائف کو مینیج کر لیں, آرگنائز کر لیں, تو بہت سارے کام آپ تھوڑے ٹائم میں کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے جاب پہ تو جانا ہی جانا ہے, فکر معاش ہے جو چین سے سونے نہیں دیتی. تو فکر معاش ہو گیا, وہ آپ نے جاب پہ جانا ہے. آپ کے ویکینڈز ہیں, آپ کو پتہ ہے ویکینڈز میں آپ نے گھر کو بھی دیکھنا, لانڈری ہے, بچے ہیں, کوکنگ ہے, صفائی ہے, ڈش, یہ سارے کام بھی کرنے. تو اس کے لیے پھر آپ جب سوچ لیتے ہیں نا, تو پھر آپ کر بھی لیتے ہیں. اور اپنے شوق کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پھر آپ نے شام کو کسی کا پروگرام کرنا ہے یا MC کرنی ہے, کوئی ریڈیو ٹی وی پروگرام ہے آپ نے جانا ہے, تو اس شوق کی وجہ سے نا آپ کا جسم نہیں تھکتا, کیونکہ آپ ذرا ہائپر بھی ہو جاتے ہیں, ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, یار شام کو جائیں گے, چلو آج یہ ساڑی لگاؤں گی, چلو آج یہ جویلری پہنوں گی, تیار ہو کے جاؤں گی, چلو جلدی جلدی یہ کر لیں, یہ کر لیں. وہ پھر آپ اپنے شوق کی وجہ سے نا بہت سارے کام کر لیتے ہیں اور آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوتی. اور جو آپ آرگنائز کر لیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے. اور دوسری بات, اگر آپ کی لائف میں بہت زیادہ فیس بک ہے, ٹی وی ہے, اور بلا وجہ کی اچھل کود ہے, تو پھر آپ جو ہے نا نارمل کرنے والے کام بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جب اصل میں ہم سیلف موٹیویٹیڈ ہوں, آپ انٹرنلی چارج ہوں, تو پھر اور آپ اگر جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوتی. یہ بہت اچھی بات بولی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہیں اور جو ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان کو ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے ان چیزوں کو. وہ ایسا کام کریں جن کے کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ او یار اچھا ہوا ہے. یا پورا دن گزرنے کے بعد کچھ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو ہی انالائز کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوئی, اور کیا جس سے آپ کا ٹائم ضائع ہوا ہے. تو نیکسٹ ڈے آپ کوشش کریں وہ چیزیں کٹ ڈاؤن کریں. نہیں یار یہ فالتو ہے, اتنے دیر فون پہ بیٹھے گپیں لگائیں, نہیں یار یہ نہیں, اسی کے ٹائم میں تو کپڑے اپنا فولڈ کر لیتی ہے, لانڈری کر لیتی, کچھ کر لیتی, فارغ ہو کے باہر نکل جاتی. ایسے کاموں کی طرف مجھے لگتا ہے توجہ زیادہ دیں, اور یہ کام آپ کی صحت کو بھی اچھا رکھتے ہیں, آپ کے دماغ کو فریش رکھتے ہیں. آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کچھ ہے تو وہ سوچنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا, نیگیٹو چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں آتی. کسی سے بدلہ لینا ہے, کسی سے جیلسی ہے, کسی کو فون کر کے یہ کہنا ہے آج تیری خیر نہیں, ایسی کوئی بات آپ کے دماغ میں نہیں ہے کہ آپ اپنے چلتے جائیں گے کہ یار شام کو آپ نے تیار ہو کے اس پروگرام میں جانا ہے, یار آج شام کو تیار ہو کے کسی اچھی جگہ جانا ہے, کسی کا شو کرنا ہے, پروگرام کرنا ہے, تو آپ اس دھن میں لگے ہوئے ہوں گے. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. Singing is a good talent, but beside this, time management is also a lovely talent. Means not everybody knows about it. Means we have to learn it. نہیں کرنا پڑتا ہے, اور یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. کوئی بھی آ کے آپ کو نہیں بستر سے ہلا کے گا اٹھو تیار ہو جاؤ کہیں جانا نہیں. اگر آپ کو اندر آپ کے شوق نہیں ہے, اگر آپ کا اندر نہیں جل رہا, آپ کا دل, آپ کی ڈیزائرز جل نہیں رہے, آپ کا اندر جل نہیں رہا کسی چیز کے لیے, آپ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. کوئی آپ کو دھکا نہیں دے گا جاؤ یہ کرو. شوق ہے تو آپ کرو گے, نہیں تو اب یہ جو ایکسٹرا شوق ہوتے ہیں نا مجیب, ان کو پالنے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے. بہت صحیح بات بولی. اپنی ذات کی نفی کریں گے تو پھر آپ آگے بڑھیں گے, پھر آپ اپنی اس چیز کو حاصل کر لیں گے جو آپ چاہتے ہیں. میں 1-2 پروگراموں میں گیا ہوں وہاں پر, جہاں پہ میں نے آپ کو بھی دیکھا وہاں پر پرفارم کرتے ہوئے. میں نے دیکھا ماشاءاللہ شاعری بڑی زبردست کرتی ہے, بڑے دل کو چھو جانے والی شاعری ہوتی ہے. ایسے شعر ہوتے ہیں جو کہ بڑے موٹیویشنل ہوتے ہیں. اور کچھ پلیز ذرا کچھ اگر آپ کے اس دماغ میں کچھ چل رہا ہے تو ہمیں بہت شاعری تو میرا بستر ہے. شاعری پہ تو ہم سوتے ہیں. گو کہ میں نے بہت کم کہی, لیکن لوگوں کی ہی کہی بھی اتنی اچھی اچھی شاعری ہے. اور جو میں MC کرتی ہوں پروگرامز کی, جتنی بھی میں کمپیئرنگ وغیرہ کرتی ہوں, اس میں میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں مجیب, کہ لوگ میری شاعری ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. اور MC کا جو میرا طریقہ ہے کمپیئرنگ کا, جو
تو وہ لوگوں کو کافی اچھا لگتا ہے, تو پھر بیچ میں 2-4 گانے بھی گا لیتی ہوں. واہ جی. تو شاعری اچھی لگتی ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم شاعری سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں, تو واقعی اس میں سچائی ہے, کیونکہ جس دلچسپ انداز سے آپ کوئی بات کہیں گے وہ آپ کے دل پہ زیادہ اثر کرے گی. بالکل. گانے کو برا بھی کہتے ہیں, لیکن گانے کی وجہ سے اگر آپ کے دل کو کوئی چیز لگ گئی تو آپ اس کو فوراً فالو کریں گے. گانا ہی نہیں ہے, گانے کے بھی کئی رنگ ہیں. یہ گانا اگر گاتے گاتے آپ کی لو اگر اوپر لگ گئی تو وہ گانا نہیں رہتا, وہ حمد بن جاتی ہے. وہ ہاں, اب وہ گانا ہے تم جگ جگ جیو مہاراج ہم تیری نگریا میں ہے, رائٹ. وہ ہے تو گانا, لیکن اگر میں زمین پہ بیٹھی ہوں اور مست ہوں اور تھوڑی دکھی بھی ہوں اور میں اللہ کو پکارنا بھی چاہ رہی ہوں, تو میں کہہ رہی ہوں یا اللہ میں تو تیری نگری میں آ گئی, تو سن پائے نہ سن, میں تے آ گئی یا کہ میں تیری نگری میں آ گئی ہوں. تو وہ آپ کی اپنی اندر کی سوچ ہے کہ آپ کی لو کدھر لگی ہوئی ہے. تو کوئی ایک دو شعر کوئی آپ کے تو شاعری میں ابھی آپ نے جیسے کہا کہ اگر سبق آموز شعر کچھ اس طرح بھی ہے, ہمیں اکثر خوش فہمی ہو جاتی جیسے, یا غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے, خوش فہمی بھی ہو جاتی ہے. تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہم سے جب بھی گناہ ہوتا ہے, ہم سے جب بھی گناہ ہوتا ہے اس کو قسمت کی بھول کہتے ہیں. واہ جی واہ. ہم سے جب بھی گناہ ہوتا ہے اس کو قسمت کی بھول کہتے ہیں. کتنے پر اعتماد ہیں ہم لوگ, لغزشوں کو اصول کہتے ہیں. ویری گڈ. کہ اپنی مرضی پہ کچھ بھی ہو جائے اس لغزش کو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے اصول ہیں, اور دوسرے کے لیے وہی چیز عذاب بن جاتی ہے کبھی کبھی. بالکل صحیح, درست کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح بات. تو یہ ہوتا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ. یہ شاعری میں بہت سارے پیغام ہوتے ہیں, بہت ساری شاعری ایسی ہوتی ہے کہ جس سے آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے تو صرف خواب دیکھے ہیں, ہم نے اس کے عذاب جھیلے ہیں. تو میں تو آئی سیلیوٹ ٹو یور میموری. آنیسٹلی مجھے تو آج تک کبھی شعر یاد ہی نہیں ہوئے لائف میں, لیکن آپ کو تو وہی. نہیں, شاعری اگر مجھے کوئی شعر پسند آ جائے, میں گاڑی چلاتے ہوئے ریڈیو سن رہی ہوں تو مجھے شعر اگر میں نے سن لیا تو مجھے وہ یاد ہو جاتا ہے. واہ ویری گڈ. ہاں, جوک در جوک تمناؤں کے دھوکے کھا کر, یعنی ہم نے تمناؤں کے اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ جوک در جوک تمناؤں کے دھوکے کھا کر دل اب بھی دھڑکتا ہے تو حد کرتا ہے. واہ 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 جی, کیا بات. دل کی حد ہے نا, دل کتنا ڈھیٹ ہوتا ہے. واہ جی. سب کچھ سہ جاتا ہے, دل ہے کہ کنواں ہے اس میں ڈالے جاؤ ہے, اور دل ہے کہ اتنی ساری چیزیں کھا کے اتنے دھوکے کھا کے بھی اب تک دھڑکتا ہے تو حد کرتا ہے. کہتے ہیں بادام کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنا دھوکہ کھانے سے عقل آتی ہے. آپ کی شاعری سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی ڈیپتھ ہے آپ کے اندر. اور پھر آپ کا دوسرا ٹیلنٹ جو ہے سنگنگ, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اٹس لائک اے وے آف ایکسپریسنگ یور سیلف آؤٹ. بالکل. ہاؤ ڈو یو ایکسپریس یور سیلف. تو ماشاء اللہ ویری گڈ. آئی ریئلی admired all these things. بہت شکریہ, مجھے بہت خوشی ہوئی. Very much Tabassum again for coming to our studio in TDM TV Toronto. تو مجھے اصل میں آپ کا جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ, جو سنگنگ وہ آپ کو فورٹے ہے. سنگنگ میں آپ نے یہاں پر کمیونٹی میں بہت نام کرایا اپنا, اور آج یہ ہے کہ کمیونٹی کے تقریباً سارے لوگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. کرم اللہ کا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. تو آپ کا کوئی اگر آپ ہمارے لیے کوئی, ہمارے ویورز کے لیے کوئی گانا اگر تھوڑا سا کوئی گنگنا دیں, کوئی سیڈ سانگ, کوئی ہیپی سانگ. سیڈ سانگ تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو آتے ہی نہیں ہوں گے, اتنی ایکسائٹیڈ پرسنالٹی ہے آپ کی. سو لیکن پتہ کیا ہے, یہ چیز اور وہ چیز دونوں الگ الگ ہیں, لیکن دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یعنی خوشی اور غمی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ کوئی بھی کسی انسان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ اتنا ہیپی ہے, اتنا خوش ہے, آج کیا زبردست تیار ہوئی, کیا زبردست ڈریس اپ ہوئی ہے, کتنا انجوائے کری, کتنا ڈانس کری, کتنی خوش ہے.
لیکن ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی خوش ہو. کہتے ہیں زمانے میں رہ کے رہے ہم اکیلے, ہمیں راس آئے نہ دنیا کے. واہ واہ واہ. تو یہ ہر انسان کا یہ حال ہوتا ہے. تو ہم خوشی کے گانے ہو, غمی کے گانے ہو, یا میں ایکسائٹیڈ ہوں یا نہیں ہوں, لیکن بیسکلی مجھے نا سیڈ سانگز ہی زیادہ پسند ہیں. لیکن آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید کبھی کوئی غم اداس ہوئی نہیں ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے, آپ مجھے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اداسی تو جیسے 4 حصے کر لیں زندگی کے, تو اس میں 3 حصے تو ہوتی اداسی ہے, اور کچھ ہمیشہ لوگوں کو بلا وجہ بھی اداس ہونے کا شوق ہوتا ہے کہ ذرا سے بادل گھر کے آئے, ذرا سا ابرالود موسم ہوا, ہائے دل اداس ہو رہا ہے, کون یاد آ رہا ہے پیچھے, ہم ابا یاد آ رہے ہیں, یا اگر پاکستان میں ہے تو کون یاد آ رہا ہے, بچے میاں یاد آ رہے ہیں. یعنی ہم اداسی کو اپنے آپ لے آتے ہیں اپنے پاس نا, وہ آنا چاہے یا نہ آئے. مجھے لگتا ہے ہم ایشین لوگ اداس رہنا بھی پسند کرتے ہیں, ہمیں اس میں بھی ایک سکون سا ملتا ہے, پرانی چیزوں کو یاد کر کے. نہیں, ایشینس کی بات ہی نہیں ہے. ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے پرانی باتوں کو یاد کرتے ہیں, پرانے, بیکاز دے آر وے بیک ہوم فرام ہیئر, مینز لائک تھاؤزنڈز آف کلو میٹر اوے فرام دیئر ہوم. تو ہوم سکنس ہوتی ہے لوگوں کو. بالکل بالکل. تو لوگ جو ہے وہ میوزک کا سہارا لیتے ہیں, اور دوسرے طریقے ہیں, لوگ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سہارا لے لیتے ہیں. اس وقت ہمارے جو چینل کے اور جو ہمارے جو ویورز ہیں, اس میں میں نہیں چاہتا, اللہ نہ کرے کہ کوئی ڈپریس ہو, کوئی غلط اور کوئی بیڈ قسم کے کوئی پیچ سے گزر رہا ہو, کوئی ہر کوئی. لیکن اگر کوئی گزر رہا ہے تو آپ اس کے لیے کچھ گنگنائیں گی پلیز. ضرور ضرور. وہ کہتے ہیں نا کہ جو دکھ سکھ ہے یا غم جو ہے, یہ لائف کا پارٹ ہے. بالکل صحیح. لیکن اس پارٹ سے ہنسی خوشی نکلنا آرٹ ہے. کس طریقے سے نکلیں گے آپ, ماشاء اللہ. نہیں واقعی دیکھیں, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. غم اور دکھ اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. اس حصے میں سے, اس دور میں سے اپنے آپ کو نکال دینا آرٹ ہے. بالکل صحیح. تو یہ آرٹ ہم سب کو آتا ہے, لیکن کئی دفعہ ہم اگنور کر جاتے ہیں کسی وجہ سے, یا کبھی کبھی ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے, ہم چپ ہو جاتے ہیں یا اداس ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اور لیکن جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں, باہر گھومتے پھرتے ہیں, تو ہم نارمل بھی ہو جاتے ہیں. یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ کبھی کبھی انسان کو, وہ کہتے ہیں بے نام سی آرزو جانے کدھر سے آ گئی ہے, میں سوچ کے شرما. ویری گڈ. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور وہ بڑا پرانا پاکستان کا ایک گانا ہے, تیرے غم سے محبت ہو گئی ہے, ستم سہنے کی عادت ہو گئی ہے, رائٹ. کہ یعنی کہ کسی کو نہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں زندگی میں ہوں, لیکن ایک حالت میں رہتے کہ تیرے غم سے محبت ہو گئی ہے, ستم سہنے کی عادت ہو گئی. وہ ستم بھی ابھی ستم نہیں لگ رہا, وہ ستم بھی محبت میں بدل گیا. تو یہ دور آتے رہتے ہیں انسان کے. تو لیکن میں ابھی آپ کو نا ایسا گانا سناؤں گی جو آپ کو پاکستان ضرور لے کے جائے گا. وہ بہت اتنا ہیپی موڈ کا گانا تو نہیں, لیکن مجھے وہ بہت 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 پسند ہے. میں وہ ضرور آپ کو سناؤں گی. اور وہ گانا بھی اس طرح کا ہے کہ آپ سب دیکھنے والوں کو ضرور, آپ یادوں کے ان جھروکوں میں ضرور جھانکنے لگ جائیں گے. بات آپ نے بالکل صحیح بولی. میرے پاس یقین کریں ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے. آپ کو میں فری میں پاکستان لے کے جاؤں گی, اور وہ بھی ایسی جگہ لے کے جاؤں گی. یہ گانا سننے کے بعد آپ کو اپنے گلی کوچے, آپ کا بچپن, لڑکپن, کالج اور یونیورسٹی کا زمانہ یاد آئے گا. اس زمانے میں آپ نے سنا ہوگا, اور فری میں آپ کو میں پاکستان لے جاؤں گی, اور آپ کو ان یادوں میں پہنچا دوں گی جہاں بار بار جانا چاہتے ہیں, جا نہیں پاتے, مصروف ہیں. تو میں آپ کو وہ گانا سناؤں گی, یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا.
Wow, 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 very good. Extremely very nostalgic and honestly मैं तो इस पूरा इस्लामाबाद पहुंचा हुआ था. वाकई ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में घूम रहा था. ये इस तरह के गाने हैं कि आप कभी भी नहीं भूलते इन गानों को. वेरी गुड. मसरूफ हो जाते हैं तो दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इनको भूला नहीं है, कोई भी नहीं. कभी नहीं भूल सकते. बिल्कुल सही. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. बिल्कुल दोस्तों. और इसके साथ साथ ये है कि खुशी के भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, मैडम के बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, और हमारे सर मौसीकारी हमीद साहब ने बहुत अच्छे अच्छे हमें भी अपने स्टूडियो में, जैसे वो खुद गाने बनाते थे, धुन बनाते थे, तो हम लोग गाते थे, स्टूडियो में रिकॉर्ड हो जाते थे, तो फिर मरी या एबटाबाद वगैरह हम लोग उसकी आउटडोर शूटिंग के लिए जाते थे. तो बड़ा अच्छा, बड़ा बहुत ही मज़ेदार टाइम गुजरा वो सारा हमारा. आपकी बातों से लगता है कि आपने जो टाइम गुजारा है पाकिस्तान में, बहुत मसरूफ़ टाइम गुजारा है, बहुत कलरफुल टाइम गुजारा है माशाल्लाह से. बिल्कुल वहाँ पर भी लाइफ यही थी मसरूफ़ तरीन. मैं सुबह जॉब करती थी एक, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक वहाँ पे इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैं बच्चियों को कुछ सिखाने जाती थी, पढ़ाने. और वहाँ तकरीबन 3 बजे हमारी वो मेरी जॉब ख़त्म होती थी, और आर्ट्स काउंसिल जो है मैं तकरीबन 3:45 बजे पहुँचती थी. और उस वक्त हमारे पास वो हम शाहाना अंदाज नहीं होते थे, पैदल जाती थी, थोड़ा सा रास्ता था, तो पैदल बीच से निकल के हम आर्ट्स काउंसिल पहुँच जाती थी. वहाँ अपना थोड़ा बहुत गाना सीखा, कुछ और 1-2 फ़न सीखे, और वहाँ से फिर बस लेके घर आना. वेरी गुड. तो इस तरह की होती थी, गाड़ियों की सहूलतें नहीं थी जैसे अभी. बड़े वेरी हेल्दी लाइफ होती थी उस ज़माने में. This is I feel myself this is like a golden moments for us. Same like your dress for us. That you are in our studio. मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. बहुत अच्छी बातें पता चली हैं आपसे. और थैंक यू. बहुत सारी चीज़ों से रिकनेक्ट हो गए जो हम छोड़कर आ गए थे या भूल गए थे. दोबारा रिफ्रेश हो गए. मैं बता रही हूँ ना, इस प्रोग्राम का TDM टोरंटो टीवी प्रोग्राम जो है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं. इसको देखें, जहाँ भी कहीं आपको मौका मिलता है, कहीं सफ़र कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं काम से, वहाँ भी आप गाड़ी में आते जाते बैठ के देख सकते हैं. इसको सपोर्ट करें, और इस प्रोग्राम से जितने भी जवान हमारे हैं, न्यू जनरेशन है, फ़ायदा उठाए. आपको एक फ्री का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और फ़ायदा उठाएं. और जो कुछ आप में गट्स हैं, जो आप में टैलेंट है, जो कुछ आप करना चाहते हैं, आप बता नहीं सकते. इवन अपने घर में नहीं आपको किसी को बताते. पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों में कितना टैलेंट है. शर्माते हैं या घबराते हैं, ये सोचते हैं कौन सुनेगा मेरी. तो आप यहाँ आएँ और मुजीब के सामने बैठें, इनको सुनाएं, इनको बताएं कि आपके उस फ़न को, आपके उस टैलेंट को और निखार के लोगों तक पहुंचाएंगे, और लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे पास कितना टैलेंट है. बिल्कुल. Lots of people in our community, they are very good dancers, they are very good singers, they are very good poet, but वो अपने आप को जो है इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं. वो बता नहीं पा रहे हैं लोगों को कि उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, उनके अंदर क्या स्पार्क है, और nobody knows about it. So we are just providing them as a platform to showcase themselves, to showcase their skills, their talent, so that everybody in our community should know about it. And I mean, this is like a way that people will know them. आपके आगे जाने का रास्ता आसान कर देंगे मुजीब. आप एक दफ़ा आएँ, उनके साथ बैठें, जहाँ तक आप जाना चाहेंगे आपके साथ रहेंगे, और आपके उस रास्ते को बहुत आसान बना देंगे. थैंक यू वेरी मच. आज आपने भी हमारे रास्ता बहुत साफ कर दिया. और आई रियली अप्रिशिएट आपने अपने इतने हेक्टिक किस्म के जो आपका जो स्केड्यूल है उसमें टाइम निकाला, और हमारे स्टूडियोज़ में आई ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो टू पिकरिंग, कमिंग ऑल द वे. एंड मैं देख रहा हूँ आपकी कॉल्स आ रही हैं. नहीं, ये मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि आपने अपना टाइम मुझे दिया, और आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, और आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे बिठाएं और लोगों के सामने आप मुझे लेकर आएँ. आपने कोई तो बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, वरना देखें ना तो कौन अपना टाइम देता है. टाइम ही तो कीमती चीज़ है. कहते हैं ना, दुनिया की हर नेमत है, हमारे पास एक नहीं है तो टाइम ही नहीं है. बस टाइम की बहुत किल्लत है. तो आपका भी बहुत शुक्रिया. आपके टीवी प्रोग्राम
اس کا بھی بہت ہی شکریہ. آپ کا ٹی وی پروگرام TDM TV ٹورانٹو, اس کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا, اور مجھے بھی کچھ موقع ملا آپ سب سے باتیں کرنے کا. بہت شکریہ. Thank you. And in the last, I would request you to subscribe our channel and follow our videos in the future. So keep following us and stay with us. See you tomorrow and see you again in our next program. انشاءاللہ. Thank you very much. شکریہ. اللہ Bye. حافظ.